अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी 2021। अरशद मिर्ज़ा रिफॉर्मर हाज़िर खिदमत। आज का मौजू है कि ताकतवर तरीन बंदे दुनिया में कौन है, या वो हस्तियां कौन है जिनके चाहने से बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां वाक़या हो सकती है। तो अब हम देखिए कि ताकतवर तरीन तो होता है आजकल के ज़माने में एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। इनसे ताकतवर उस मुल्क में और कोई शख्सियत नहीं होती। अब अगर मुल्की लिहाज से देखें, चाइना इज़ ए बिग कंट्री, अमेरिका इज़ ए सुपर पावर। इसी तरह आप देखें रशिया, ग्रेटेस्ट कंट्री। तो इन ममालिक के जो सरबराहान हैं, दुनियावी नज़र में वो ताकतवर तरीन इंसान समझे जाते हैं। इस वक्त दुनिया में अमेरिका सुपर पावर है, और अमेरिका का जो सदर होता है उसे हम दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान समझते हैं। उसके कहने से बाकी दुनिया की हुकूमतें बदल जाती हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक खाता पीता मुल्क जो है वो खाना जंगी में तब्दील हो जाता है। तो बहुत ताकतवर शख्स होने के बावजूद इस शख्स की भी कुछ लिमिटेशन है। कोरोना ने पूरी दुनिया को तहबाला कर दिया, पूरे निज़ाम सिस्टम को बिठा दिया। लेकिन अगर अमेरिका का सदर चाहे, हुक्म करे कि कोरोना अमेरिका से दफ़ा हो जाए, निकल जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। सदर ऐलान कर दे कि मेरा फलां शहर कोरोना से पाक है, हो जाए, तो हो जाएगा? नहीं होगा। डॉक्टर आएंगे, दवाइयाँ, फिर भी स्ट्रगल होगी। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए पूरी दुनिया कर रही है कोशिश कि दरख्त उगाओ, सब्ज़ा उगाओ। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए बहुत प्रोग्राम बन रहे हैं। तो क्या अगर चाइना का सरबराह चाहे कि ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो जाए तो होगी? नहीं होगी। पाकिस्तान में ये जो इस वक्त ऐसी बीमारियां जिन्हें आप पोलियो कहते हैं, कोरोना कह लें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाहें, हुक्म करें कि ये ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाएगी? नहीं ख़त्म होगी। क्यों? इनको लाने वाला, इनको ख़त्म करने वाला कोई और है। उसके चाहने ना चाहने से ये ख़त्म होगी। और ये जो बड़े बड़े लोग दुनियावी तौर पे हमारे सामने हैं, जिनको हम समझते हैं कि ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसके हजूर वो कुछ नहीं होता, वो ज़ीरो होता है। एक रेडी वाले और एक सदर के दरमियान उसके हजूर कोई फ़र्क नहीं होता। और वो ज़ात कौन है? वो है अल्लाह पाक की ज़ात। अल्लाह पाक के पास तो जो ग्रेटेस्ट होते हैं लोग, वो तो उनका तो म्यार ही कुछ और होता है। तो ये जो बात है, इसको अगर हम तारीख के औराक उनको पढ़ के देखें, तो वो लोग जो थे वो कौन थे? क्या उनके पास बेशुमार दौलत थी? उनके पास महल्लात थे, उनके पास हीरे जवाहरात थे, उनके पास तोपें थी, टैंक थे? क्या था कि वो लोग अजीम थे, जिनके अल्फाज आज भी दुनिया मानती है? वो जो चाहते थे वो हो जाता था। क्लाइमेट चेंज हो जाता था, आब हवा तब्दील हो जाती थी। कभी आप ये सोच भी नहीं सकते कि एनी बिग पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड
کین ڈو اٹ کہ وہ چاہے اگر پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کہیں کہ ملتان کا جو گرم علاقہ ہے وہاں سردی مری کی طرح وہاں موسم بن جائے تو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ رشیا کا جو ہے پرائم منسٹر صدر جو ہے وہ چاہے کہ اس کا جو سمندر کا حصہ جہاں برف جم جاتی ہے وہ معتدل موسم ہو جائے، برف پگھل جائے، کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ چند ایک ایسی ہے کہ انسان کہتا ہے یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، نہ ہونے والی باتیں کر رہا ہے، یہ کام ہو ہی سکتا ہے، پتہ پھر اس کو ڈسکس کرنے کا مطلب کیا؟ نہیں، ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہستیاں دنیا میں آئیں، اللہ پاک نے بھیجی ہمارے سامنے، ہمارے پاس رہی، ہمارے ساتھ رہی، بس کیا ہے کہ وہ کوئی ووٹ لے کے نہیں آئے تھے، وہ لوگ کوئی کسی سلیکٹڈ یا الیکٹڈ کے چکر میں نہیں تھے، ان کو رب نے بھیجا، یہاں بھیجا۔ انسان کے پاس کیا ہے؟ ہم ایک ملک کے ووٹ دے کے تو کہتے ہیں جی کہ یہ جو آپ ہماری تقدیر بدل دے گا، کیسے بدل دے گا؟ آپ نے ووٹ دیا، وہ بھی آپ کی طرح کا انسان ہے، رب کے حضور تو وہ ایک جو چکچی والا ہے اس سے زیادہ صحت نہیں رکھتا، اگر وہ اس کے وہ جو کردار ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کے چاند سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، اللہ پاک موسم تبدیل کر دیتا ہے، انوائرمنٹ چینج کر دیتا ہے، لوگوں کا اوڑھنا بچھونا تبدیل کر دیتا ہے، ان کا جو ہے لائف سٹائل لیونگ ان کو بدل دیتا ہے۔ ایسی ہستیوں میں میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہجرت کا حکم ہوا اور وہ مکے سے مدینہ تشریف لائے، تو ایٹ دیٹ ٹائم مدینہ واز کالڈ یثرب۔ یثرب کا مطلب تھا بیماریوں والا شہر، وہاں بیماریاں تھیں، لوگ بیمار ہوتے تھے، مر جاتے تھے، وہاں رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو رسول پاک جب وہاں تشریف لائے تو ان کی آمد کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ یثرب نہیں، یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں اللہ پاک کی رحمت دن رات برسے گی، یہاں بیماری ختم ہو جائے گی، یہ ہیلتھیسٹ سٹی بن جائے گا۔ انہوں نے چاہا کہ یہاں سے یہ سب کچھ ہو جائے، یہ یثرب بیماری والا شہر ایک صحت مند شہر میں تبدیل ہو جائے، یہاں کی آب و ہوا بالکل صاف ستھری ہو جائے، جہاں بیماریاں انٹر ہوتے ہوئے ڈرے۔ تو وہ دن اور آج کا دن اللہ پاک نے وہاں کا ماحول چینج کر دیا، ایوری تھنگ واز چینج۔ تو ان کے اس چاہنے سے وہ جو چینج ہوئی، کیا وہ ان کے وصال کے بعد ختم ہوگی؟ نو۔ آج بھی جب تمام دنیا میں کرونا نے ہر ایک بندے کو، ہر ایک ملک کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو اس بیماری نے ناک و چنے چبوا دیے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کہ کیا بنے گا، کل کیا ہوگا، کرونا جائے گا بھی یا نہیں۔ لیکن ایک ادارہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، انہوں نے ان برے حالات میں تمام دنیا میں سروے کیا ہے کہ کہاں کہاں کرونا جو ہے وہ ہے، کہاں پہ نہیں ہے۔ تو ان کا سروے ایسے نہیں ہوتا کہ بیٹھے اور گھر پہ اندازہ لگا لیے، وہ کروڑوں ڈالر اس بات پہ خرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پھر وہ رزلٹ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پوری دنیا کا سروے کر کے جو رزلٹ دیا، دیٹ از امیزنگ۔ وہ ہر مسلمان کے لیے، ہمارے لیے آج بھی ایک مشل راہ ہے، ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مدینہ از دا ہیلتھیسٹ سٹی آف دا ورلڈ اس ٹائم، جبکہ امریکہ جیسے سپر پاور میں بھی لوگ دن رات مر رہے ہیں کرونا سے، اموات ہو رہی ہے، رشیا میں، چائنا میں،
ایک ہوک عالم ہے. تو مدینہ کو ہیلتھیئر سٹی کون کہہ رہا ہے؟ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ان کو بھی ماننا پڑا. جدید ترین سائنٹیفک طریقوں سے انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے. اس سائنس نے بھی مانا کہ مدینہ از دا ہیلتھیسٹ سٹی آف دا ورلڈ ایٹ دس ٹائم، جبکہ پوری دنیا میں کرونا پھیلا ہے، پوری دنیا بیمار ہے. مدینہ جو ہے وہ ایک صحت مند ترین شہر ہے. تو آپ سوچیں کہ جو چیز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال پہلے جسٹ ایک ڈیزائر کی، ایک چاہا کہ ایسا ہو جائے اس شہر میں آ گیا ہوں، تو آج تک ان پہ وہ سلامتی برس رہی ہے. وہاں رحمت کی برسات ہوتی ہے، دن رات اللہ پاک کی رحمت وہاں نازل ہو رہی ہے. تو ہمیں بھی جا کے وہاں پہ ان رحمتوں سے افادہ حاصل کرنا چاہیے، مدینے کو وزٹ کرنا چاہیے. ہمیں بھی جا کے وہاں وہ جو ہیلتھیئر سٹی ہے اس کی فضا میں سانس لینا چاہیے، جہاں ہمارے رسول پاک نے کہا کہ یہ ایک صحت مند شہر. آج سائنس نے، آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہمارے نبی پاک نے جو چاہا رب نے وہ کر دیا، اور وہ قیامت تک کس ہیلدی رہے گا. ہم یہ مثال دیتے ہیں جی میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، اب کیوں پیرس پیچھے رہ گیا اور مدینہ آگے نکل گیا؟ ہم لوگ کن کی پیچھے جاتے ہیں؟ میں ملک کو صاف ستھرا کر کے یورپ بنا دوں گا. بھائی آج بھی ہمارے خیالات کہاں ہیں؟ ہم کن لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں؟ حقائق کی طرف دیکھیں، حقائق کیا ہے، حقیقت کی طرف آئے. ہمارے رسول پاک ہوا تھا گریٹسٹ پرسنالٹی آف دا ورلڈ. آپ تو ایک قانون چینج نہیں کر سکتے، دنیاوی قانون جو ہے اپنے ملک کا قانون آپ چینج کرنا چاہیں تو 101 ہرڈلس ہوں گی، لیکن انہوں نے تو دنیا کا رسم و رواج چینج کر دیا، قانون چینج کر دیا. ان کے تو چاہنے پہ رب تقدیریں بدل دیتا ہے. تو آپ اسی لیے میں کہتا ہوں آئیے ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں، فلاح کی طرف، اصلاح کی طرف، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم کام کریں، اپنے گرد و نواح میں اچھے کام کریں. یہ وحشت، دہشت، یہ غنڈہ گردی، یہ ماردہ، یہ دولت کی، یہ کرپشن، سب کچھ چھوڑ دیں. کتنی زندگی ہے آپ کی؟ 1000 سال زندہ رہ سکتے ہیں؟ یو کانٹ لیو. اس لیے جو انہوں نے کہا اس پہ بلیو کرنا چاہیے کہ ہمارا اتصال ہوگا، ہمارا حساب کتاب ہوگا مرنے کے بعد. آئیے ہم اپنے آپ کو بدلیں. یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے لیے علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. آئیے ہم بھی ان لوگوں کی پیروی کریں، یورپ اور ان کے پیچھے مت بھاگیں، فلاح کی طرف جائیں. حی علی الفلاح، حی علی الصلاح. اللہ پاک ہماری مدد کرے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. آمین. آج کے لیے اتنا کافی. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، بیماریوں تکلیفوں سے بچائے، پاکستان میں سلامتی ہو. آئیں پھر بات ہوگی. اتنی دیر کے لیے خدا حافظ. آپ کو میری بات پسند آئے شیئر کیجیے، لائک کیجیے. ڈونٹ وری، پیسے نہیں لگتے شیئر کرنے میں یا لائک کرنے میں. اچھی بات شیئر کرنا یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے. تو اس لیے آج کے اتنے کافی. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد.